बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। 20 जनवरी को अमेरिका के नए सदर का हल्फ होने जा रहा है, लेकिन इस दौरान सदर ट्रंप का खौफ है कि सबको अपनी गिरफ्त में ले रहा है और नई इतलात के मुताबिक 15,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार कैपिटल हिल के इतराफ़ में तैनात किए जाएंगे। आज मुआवजे की भी तहरीक पेश हुई। खुद रिपब्लिकन के कई सेनेटर्स ने उसका साथ दिया, लेकिन जो मौजूदा नायब सदर हैं माइक पेंस, उन्होंने उस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया। बहरहाल अमेरिका में एक नए सदर का इंतखाब हुआ, हलफ बर्दारी होने जा रही है, लेकिन एक खौफ है कि जो छाया हुआ है। ट्रंप ने क्या इस बार पॉलिसी बदली है, इस पर करेंगे बात और जिक्र करेंगे प्रोग्राम के अंदर एक इंतहाई अहम इशू कि FATF के कवानीन के मुताबिक जो है, जो नई शराइत आयद की गई हैं, उसमें एक नया एक्ट लाया गया वक़फ़ अमलाक के हवाले से, जिस पर उलमा इकराम इस्तराब का शिकार हैं। उनका ये इस्तराब है क्या, इस पर भी होगी बात और जिक्र करेंगे प्रोग्राम में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का, जहाँ डायलॉग का प्रोसेस भी शुरू है, लेकिन कुछ गलत फहमियाँ हैं जो फ़रीक़ैन के दरमियान पैदा हो रही हैं, और क्या बड़ा ऐसा इकदाम हुआ है कि जो इंतहाई अहम और मुस्तकबिल पर उसके असरात पड़ने वाले हैं। इस पर करेंगे बात, लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, 20 जनवरी जैसे जैसे करीब आ रही है, लगता यह है कि अमरीकी इंतज़ामिया, अमरीकी अवाम के अंदर एक खौफ भी बढ़ता चला जा रहा है कि जो मंजर उन्होंने देखा कैपिटल हिल पर हमले का, और इस बार अब वो ये तवक्को करेंगे ट्रंप किसी और शक्ल में हमलावर होंगे और क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे, वो उस हवाले से क्या सराहियां जा रही है। टोनी श्वार्ट्ज, इस शख्स ने 1987 में ट्रंप की किताब लिखी थी। ट्रंप ने इसको किताब लिखाई थी, आर्ट ऑफ द डील। आर्ट ऑफ द डील बड़ी इसकी मशहूर किताब थी, जो वो बड़ी बेस्ट सेलर हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त कुछ भी सियासत वैसत में नहीं था। तो कहता ये है कि मुझे तो पैसे दे, साफ़ी था, उसने किताब लिखवाई, इसने लिखती सारा कुछ। वो कहता है कि जिस वक्त ये शख्स सदर बना है तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं रात सो नहीं सका कि इससे बुरी चीज़ अमेरिका के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि ये शख्स जो है, ये इसके ऊपर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी और पैनिक होते हैं। और ये शख्स जो है, ये आम सी बातें जो होती हैं उसके बारे में भी झूठ बोल जाता है, जिसके बारे में साबित किया जा सकता है कि झूठी है। मतलब ये मैं कह दूं कि ये कप नहीं है, गिलास है, लेकिन कह देगा ये कप है, तो और बड़े आराम से कह देगा। कहता है कि इसके अंदर ये होगा कि इसके अंदर एक एबिलिटी है कि ये अपना गुस्सा जो है दो चीजें करता है। एक तो यह है कि अपना गुस्सा जो है, अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करता, उस शिकस्त को किसी दूसरे पे डाल देता। और वो ट्रंप कर चुका है कि ये तो धांधली हुई, ये तो सारा को सारा मिलकर मेरे खिलाफ साजिश हुई है, सारा कुछ। इसको कहता है रिएक्शन फॉर्मेशन। दूसरा वो कहता यह है कि जिस तरह का क्लाउड उसको मिल गया है, ये अपने गुस्से को लोगों के अंदर ट्रांसफर कर देगा, और कर भी दिया उसको, कर दिया। अब असल मसला ये है कि इस वक्त जो बाइडेन ने क्या तो दिया कि ये हमारा रियल फेस नहीं है, जो ये नजर आ रहा है, ये अमेरिका ऐसा नहीं है, झूठ बोला है उसने। यानी आप अंदाजा करें कि 1834 में इलेक्शन के ऊपर हंगामा हुआ और फिलाडेल्फिया के अंदर उन्होंने पूरे का पूरा ब्लॉक जो था वो रेस टू द ग्राउंड कर दिया, गिरा दिए लोगों। सही। और वो 1842 तक चला गया और लंबार्ड की मार्केट में काले डांस कर रहे थे, उनको आग लगा दी इलेक्शन के हंगामे को। 10 साल तक वहां पर एक खूनी रहा। 1861 में जिस वक्त इब्राहिम लिंकन जीता है तो पूरे मुल्क के अंदर कि हम इसको नहीं मानते, ये कालों के हक में है और ये है और वो है। और फिर उसके बाद उनका एक झंडा है, जिस झंडा जो है वो रस्ट कलर होता है, ये जो जंगारी कलर, सही। उसके ऊपर ना क्रॉस बना हुआ है नीली लाइनों का, उसमें बीच में उन्होंने तारे रखे हुए थे स्टेट्स के। ट्रंप के जितने हामी थे, जब ये कांग्रेस में एंटर हुए हैं तो उन्होंने वो झंडे उठाए हुए थे, यानी वो झंडे जो कि कालों के खिलाफ हैं। और ट्रंप ने ये कहा है कि 74% जो गोरे हैं उन्होंने ये मुल्क फतह किया था और अपना खून दिया था, और यहां से रेड इंडियंस को इतना मारा था कि बेचारे आज सिर्फ 1%, 0.83% रह गए हैं। और उन्होंने ये मुल्क अपने खून पसीने से, हमारे आबा अजदाद ने कुछ 400-500 साल पहले, मतलब 1492 में कोलंबस पहुंचा है, 150-60 साल बाद ये भी आना शुरू हो गए। तो ये हमारा मुल्क है। सही। हम 12.9% जो काला है
اور 14.7% جو ہسپینک ہے، ہم اس کے ہاتھوں جرا مال نہیں ہو سکتے۔ اب اس وقت ایف بی آئی کی کل رپورٹ ہے جو کہ ہر اخبار میں چھپی ہے۔ ایف بی آئی نے کہا ہے کہ 50 مختلف ریاستوں کے اندر اتنا اسلحہ خرید کیا گیا ہے، اتنا اسلحہ خرید لیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم واشنگٹن ڈی سی بعد میں جائیں گے، پہلے ہم ان ریاستوں کے ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ کریں گے۔ صحیح۔ اور وہ انہوں نے باقاعدہ اس کی باقاعدہ آیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں اسلحے کی شکل نہیں دیکھی تھی، وہ انہوں نے اسلحہ خریدا ہے، اور اس وقت باقاعدہ صرف ایک جگہ پہ لوگ جا رہے ہیں کرونا کے باوجود بھی، اور وہ ہیں اسلحہ کی چلانے کی پریکٹس ساری جگہوں پہ، اور سیکھ کے نکل رہے۔ رش بڑا ہوا ہے کہ ہمیں اسلحہ چلا دو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کل کو فیئر کیا ہے کہ کل کو جب ہنگامہ اٹھے گا تو کوئی کالا میں آ کے مارنا جائے، یا کوئی ہسپینک ہمیں مارنا ہے، کوئی ظاہر بات ہے گورے تو نکلے ہوں گے باہر، اور جس قسم کا کراؤڈ ہے۔ اچھا، سب سے اہم ترین بات جو ہے جس کے بارے میں انہوں نے جو نعرہ دیا ہے، اور وہ بہت اہم ہے، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ ملین ملیشیا مارچ۔ انہوں نے کہا ملین مارچ نہیں ہوگا، ملین ملیشیا مارچ۔ اور نے کہا ہے کہ بندوق برداروں کی 10 لاکھ بندوق بردار ہم اکٹھے کریں گے واشنگٹن میں، اور امریکہ کے اندر نہ کوئی 80,000 فوج ہے، باقی کوئی ساری باہر ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت بمشکل جس وقت یہ کیپٹل ہل کا ایشو ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے میری لینڈ کی ریاست سے دستے پہنچے ہیں، تب جا کر انہوں نے ان کو نکالا ہے، اور وہ بھی گورے۔ اور وہ کہتے یہ ہیں کہ بھائی بات سنو، اگر یہاں کالے آئے ہوتے، اگر یہاں مسلمان آئے ہوتے، اگر یہاں ہسپینک آئے ہوتے، اپنے یہ سارے کے سارے جب وہ نکلے ہیں تو ان ساروں نے اٹھ کے وہاں واشنگٹن کے ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرے ہیں۔ اب اس وقت آپ امریکہ کو دیکھیں، 180 کچھ کے اوپر کیسز ہیں، گرفتاری کو نہیں ہو رہی، اب شروع ہو گئی ہیں، بہت ہلکے پکڑنا شروع کیا، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے نا۔ دیکھیں نا، اگر وہ کالے ہوتے تو انہوں نے ان کے گردن کے اوپر پاؤں رکھنا تھا، اس بیچارے نے چیختے رہنا تھا، انہیں مر ہی جانا تھا۔ اور تو وہ یہ کہتا ہے یہ بیسیکلی اب اس وقت جسے کہتے ہیں، اس آج واشنگٹن پوسٹ کی جو سٹوری ہے وہ یہی ہے کہ ڈیموکریسی ان امریکہ از ان تھریٹ، کہ امریکہ کی ڈیموکریسی جو ہے اب اس وقت تھریٹ میں آ چکی ہے۔ اچھا، اب ہوگا کیا؟ یہ تو ہم نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح ہو سکتی ہیں، اگر انہوں نے قابو نہ پایا تو ایک ڈویژن تو شروع ہو چکی ہے۔ میں بتاؤں آپ کو سمپل سی بات عثمان صاحب، کیپٹل ہل کے اوپر 1 ملین لوگ بھی اکٹھے ہونا تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اوپر سے تر گولیاں چلائیں، ہیلی کاپٹر سے چلائیں، ڈرون سے چلائیں، کچھ کریں، لیکن اگر گلی گلی کوچے میں جہاں 7 گھر ہیں، جہاں ایک ساتھ وہاں رہیں، وہاں اگر ٹرمپ کے فالوورز نے ہنگامہ شروع کر دیا تب کہاں جائیں؟ تو سول وار جائیں گے سر۔ سول وار امریکہ کی جو پہلی سول وار تھی نا، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک وہ ریاستیں تھیں ساؤتھ کی جن میں یہ کپاس اگتی تھی، جن میں کالے کھیتوں میں کام کرتے تھے، وہ علیحدہ تھے، ٹھیک، جارج ایلے وغیرہ۔ یہ ایک طرف دوسری نارتھ کی ریاستیں تھیں جن کا ایسا کام ہے، نیو یارک میں کالے کی کیا ضرورت تھی، مثلا اوپر جو واشنگٹن ڈی سی میں کیا ضرورت تھی، مثلا وہ جو اوپر کیا نام ہے سیاٹل وغیرہ، اس میں کیا ضرورت تھی؟ یہ وہ ریاستیں تھیں، نہ کھیت نہ فضل، برف ڈھکی ہوئی، سارا کچھ ہوا، درختوں پہ چیری لگی ہوئی ہے، اور چیری پلک کرنے کے لیے دیکھو ضرورت تھی، آپ مزدور ویسے مل جاتے تھے۔ تو اس میں باقاعدہ آرمیز بنی تھی، صحیح، ایک فیڈریشن کی آرمی تھی اور ایک ان ریاستوں کی آرمی تھی، اور وہ ان آرمیز کی آپس میں پھر جنگ ہوئی تھی۔ وہ ایک فارمل جنگ تھی، اس کو وہ تو سول وار کر دیتے ہیں، لیکن تمام ریاستوں نے اپنی فوجیں بنائی تھیں اور ان فوجوں کی شکست ہوئی تھی، اور اس شکست کے بعد امریکہ کا حلیہ بنا، جیسے جم کرو لاز نکلے ہیں، سارا کچھ۔ یہ جو ہے یہ تو گلی گلی محلے فائٹ ہے نا۔ دیکھیں نا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک مزوری کے اندر رہنے والا جو کراؤڈ ہے گورے کا، وہ جب نکلے گا اور مزوری کے کیپٹل پہ جا کے ہر دے گا حملہ، اور وہاں اگر جو کوالا کام کر رہا ہوا ہے یا جو کچھ کر رہا ہوا ہے سارا کچھ، وہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا، تو اس کو تو اگر اس نے حملہ کرے تو مار دیں گے اس کو، صحیح۔ اور کالے تو بیچارے اتنے سے ہیں نا، زیادہ تو نہیں ہیں، وہ جتنا بھی فورسفل نظر آئے کراؤڈ کے سامنے، تو امریکہ کا تو گورا بڑا جسے کہتے ہیں وہ ٹیکسس ٹائپ، اس نے جب وہ ہیٹ پہن کے اور اپنے 4 بندوقیں، آپ نے کبھی اولڈ ویسٹ فلمیں دیکھی ہوں گی پرانی، اپنا وہ جو ہے کیا گڈ دا بیڈ دا اگلی، اور جس میں وہ ایک گورا ہیٹ پہنا ہوا آتا تھا اور بندوق سے نشانے لگا رہا تھا اور بندوں کو مارتا ہوا جا رہا تھا اور گھوڑوں کو کھول رہا تھا۔ ایگزیکٹلی وائلڈ ویسٹ کی وہ صورتحال ہے وہاں پہ، اور آج بھی وائلڈ ویسٹ ویسا ہی ہے۔
آج بھی ان کے جو بڑے بڑے پیٹرول پمپس ہیں اس کے اوپر ویسے ہی اسی طرح کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا عجیب و غریب بھونک قسم کی شکل کا، جس کو اور کچھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ اس نے بندوق چلانی ہے اور 1-2 پرندے مارنے ہیں، 2 ہرن مارنے ہیں اور 3-4 دن گھر میں بیٹھ کے آرام سے کھانا ہے. یہ ان کی لائف سٹائل بن چکا ہوا ہے ایسے لوگ. یہ جس وقت آپ دیکھیں یہ کوئی بندہ آسٹن کے اس پہ کیپٹل پہ قبضہ کر لیتا ہے، یا فار ایگزامپل آسٹن تو پوری ٹیکسس کی مشینری جام ہوگی نا، اور ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر رہ گئی ہے صرف پولیس یا ہوگا فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ والے. ٹھیک ہے، یہ لو یہ کیا کر لیں گے ان کے سامنے؟ اور آپ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے اس پہ ڈرون سے حملہ کر کے اپنی پبلک کو تو نہیں مار دینا. بالکل صحیح. اور کتنے لوگ دیکھیں نا کیا کر لیا آپ نے کیپٹل ہل میں. ٹرمپ نے کہا تو وہ نکلے وہاں سے اور اس دوران انجوائے کرتے رہے، ڈانس ہوتے رہے اور سارا. اور پھر سب سے تکلیف دہ چیز جو ہے جو ٹی وی کے اوپر چلی ہے اور جو اخباروں میں چلی ہے کہ ان کا جو کچرا تھا وہ کالے صاف کر رہے تھے وہاں سے، اور بڑے بڑے کیپشن لگے ہیں کہ وائٹ مینز برڈن جو ہے وہ کس کے کندھے پہ، اس بیچارے کالے کے اوپر ہے جو سینیٹری ورکر ہے جو کیپٹل ہل کی اور بڑے بڑے برش اٹھائے ہوئے اور صاف کر رہے ہیں ان کی گندگیاں جو انہوں نے وہاں شیشے توڑے ہوئے تھے، جو باقی چیزیں کھڑی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن فیس از سو اگلی. اصل مسئلہ یہ عثمان صاحب کہ یہ جو ہم نے ہوا بنا لیا ہوا نا کہ امریکہ میں کبھی بھی پیسفل ٹرانزیشن یہ کبھی بھی نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنا چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات. یہ جو علم یہ حکمت تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مسابہ، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، کب دنیا ہے تری منتظر سوز مکافات، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. ساری کرائم کیا انتہا میں، ڈرگ سمگلنگ ہے، منی لانڈرنگ ہے، اس کے بعد مافیاز ہیں، اس کے بعد فراڈز ہیں، یہ سب کے ماسٹرز میں ہی رہتے ہیں. یہ اٹالین وہ جو ایل کپون کی قبر میں دیکھا تھا جو مزار بنا ہوا ہے شکاگو کے اندر، اور دنیا میں کیا چیز تھا وہ مافیا کا حیران کن چیز اس کا ابھی تک. اور یہ جو کالے جس طرح کے وہ ہائیڈ پارک کے اندر شکاگو میں ہوتے ہیں سب کچھ آپ دیکھیں کہ آپ پروسٹیٹیوشن، وومن ٹریفکنگ، عورتوں کا جو اسمگلنگ ہے وہ کہاں جاتی ہیں؟ اسی ویسٹرن سوسائٹی میں جاتی ہے نا. سیریل کلر اسی ویسٹرن سوسائٹی میں. یہ ایک ہوا بنا ہوا تھا جو ہم لوگ بناتے تھے، یہ ببل پھٹ رہا ہے اور یہ اس بری طرح پھٹنا ہے اور نظر آ رہا ہے. اور وہ بنیاد رکھی جا چکی ہے تقسیم کی، ٹکراؤ کی، ساری وہ تہذیب نظر دیکھو نا. ان میں کوئی مطلب آپ خود سوچیں نا کہ بندہ اندر سے باہر نکلا ہے اور نینسی پیلوسی کے اس کے اوپر بیٹھ کے ٹانگیں اوپر رکھ کے مزے لے رہا ہے. یہ ہمارے یہاں گلو بھٹ بھی زیادہ نہ کرے جو وہ کر جاتے. چلیں جی ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں. جی ناظرین حرف راز میں بریک کے بعد خوش آمدید. ایک ایکٹ ایف اے ٹی ایف کے بعد جو ہے منظور کیا ہے اور وہ ایکٹ ہے وقف املاک کا. اس حوالے سے ہمارے ہیں علماء اکرام اور وقف سے ریلیٹڈ جو بھی ہیں وہ بڑے اضطراب کا شکار ہیں. اس پہ ہی بات کریں گے، لیکن اس ایکٹ کے اندر ہے کیا کیا، اور یہ صاحب سے پوچھوں گا ذرا ناظرین کے لیے تفصیل بتا دیں کہ ہوا کیا ہے. ویسے تو دنیا پوری کے اندر وقف کے قوانین موجود ہیں جس کو ٹرسٹ ایکٹ کہتے ہیں. انگریز نے بھی ٹرسٹ کیا تھا. ایک یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی جائیداد کو کسی خاص مقصد کے لیے جب وہ وقف کرتا ہے رکا ہوا، تو پھر آپ اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ اس مرحوم کی بنیادی طور پہ خواہش ہوتی ہے. اسلام کا جو پورے کا پورا سٹرکچر ہے، آپ کے ہمارے جتنے اتنے بڑے سوئچوں جہاں سے ابو علی سینا اور ابن الحاشم اور یہ لوگ یہ سارے وقف کے تھے. ہاسپٹلز ہمارے سارے وقف کے تھے. اور یہ وقف کی اتنی بڑا تصور ہے جس نے پوری دنیا کو مسلمانوں نے یہ راستہ دکھایا تھا. اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے بہت سارے لوگوں کو وقف کیا ہوا تھا، آپ اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتے. وہ وقف کی پراپرٹی بیچی نہیں جا سکتی، وہ وقف کی پارٹی کسی طور پر. یہ فیٹف کا ایکٹ ہے، اگرچہ یہ فیٹف کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن حکومت نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ابھی صرف اسلام آباد میں ہے، اور ڈر یہ ہے کہ باقی صوبوں میں اس کو ریپلیکیٹ نہ کیا جائے. اس میں جو سیل پروسیس آف دا وقف پراپرٹی،
یعنی آپ دیکھیں ہوئے دنیا میں کہیں پر بھی ویکو پراپرٹی پاکستان میں کہیں اس کو یہ میری جو لڑائی ہوئی تھی شہباز شریف سے وقف پراپرٹی پہ تو ہوئی تھی کہ the chief commissioner ICT may, where it is satisfied that circumstances exist, sell or otherwise dispose of the work property to secure maximum economic benefit, to serve the best. یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہ کوئی وہ جو سمجھتا ہے ایک تو یہ اب جنرل صاحب ہیں. دوسری چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں یہ ہے کہ اب ایک آدمی نے وقف کر دیا کسی مقصد کے لیے. Subject to the provision of this act, a work property shall be used for the purpose of which it was dedicated or has been used or for the purpose recognized. اب دیکھیں by Islam as religious. آگے انہوں نے دو لفظ ایڈ کیے pious اور charitable, یعنی نیکی کے کام. اب نیکی کے کام میں جو مرضی کرتے ہیں, نیکی کے کام میں آپ ایک شاندار قسم کی اپنا محفل موسیقی بنا دیں. اب مرنے والا تو جائیداد اس لیے دیکھ گیا, ٹھیک, اور ایز اے چیف ایڈمنسٹریٹر اسی طرح انہوں نے اور بہت ساری چیزیں کی ہیں. مولانا حنیف جلندری صاحب ہیں, وفاق المدارس تنظیم کے سربراہ ہیں, ملتان سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور خاص طور پہ اس حوالے سے تحفظات ہیں علماء کرام کے اور دینی مدارس کے, اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم مولانا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مولانا بتائیے گا کہ کل بھی ایک پریس کانفرنس علماء کرام نے اسلام آباد میں کی ہے اور اس حوالے سے وزیر اعظم سے انہوں نے اپیل بھی کی ہے, اور آج وزیر اعظم صاحب کی وزیر داخلہ سے بھی بات چیت ہوئی ہے اسی حوالے سے. یہ کیا چیز ہے, کیوں جو ہے وہ تحفظات ہیں, اور کن امور کے اوپر اختلاف ہے جس کو مل بیٹھ کے دور کیا جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے تو پہلے جناب کا اور محترم اور یا مقبول جان صاحب کا شکر گزار ہوں. اس اہم پروگرام میں اہم موضوع پر آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. میں تمہید میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم سب لوگ دین اسلام کو ماننے والے ہیں, اور اسلام ایک مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. مذہب ایک چھوٹا تصور ہے اور دین مکمل ضابطہ حیات اور دستور زندگی کو کہتے ہیں. اور اسلام جب دین ہے, اور قرآن و حدیث میں جہاں بھی لفظ اسلام آیا کہیں بھی اس کے ساتھ مذہب کا لفظ نہیں, دین کا لفظ آیا. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہوتی ہے. نمبر 1 عقائد و نظریات, نمبر 2 عبادات, نمبر 3 معاملات, خرید و فروخت ہے, وقف ہے, زراعت ہے, تجارت ہے, یہ تمام. اور اس کے علاوہ اس میں معاشرت ہوتی ہے کہ آپ نے رہنا کیسے ہے, اور آداب اور اخلاق زندگی. جب ہماری بنیاد پاکستان کے آئین کی دین اسلام ہے, اور ہم پابند ہیں آئینی طور پر کہ ہمارے ہاں کوئی بھی قانون بنے تو ہم قرآن و سنت کے مطابق بنائیں, تو اس کے لیے ایک آئینی ادارہ موجود ہے جس کو اسلامی نظریاتی کونسل کہتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وقف املاک بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے سے پہلے اسے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جاتا, اس کی رائے لی جاتی, جو نہیں لی گئی. اس کے علاوہ یہ چاہیے تھا کہ پارلیمانی طریقے پر قائمہ کمیٹی کو دیا جاتا, قائمہ کمیٹی متعلقہ فریقوں کو بلاتی. دنیا میں یہ پریکٹس ہے, اور فریق سے جو فریق بھی کسی قانون سے متاثر ہوتا ہو اس کو بلایا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. لیکن بالکل نہیں سنا گیا. اور پھر اس کے اندر جو چیزیں آئیں اس میں بعض قرآن و سنت اور شریعت کے منافی آئیں, آئین کے منافی آئیں, بنیادی انسانی حقوق کے منافی آئیں. مثلا جو وقف کرتا ہے تو وقف میں عرض کرتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ وقف کرنے والے نے جب کوئی پراپرٹی وقف کی ہو تو اس کے اندر وہ کوئی مالک اب نہیں ہوتا, اب اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جیسے محترم اور یا مقبول جان نے فرمایا کہ آپ نے اس کو روک دیا. اب جب وہ رک گئی, یعنی اللہ کی وہ ملک میں آپ متولی, نگران, منتظم, آرگنائزر ہو سکتے ہیں, اب اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا. مگر اس ایکٹ میں یہ اختیار دیا گیا ہے منسٹر اوقاف کو کہ وہ جب چاہے وہ اس کو فروخت کر سکتا ہے. بعض صورتوں میں شریعت نے بیچنے کی اجازت دی ہے, وہ جب کہیں وقف کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو, مثلا وہاں سیلاب کا خطرہ ہو, وہاں زلزلے کا خطرہ ہو, یا غلط ہاتھوں میں ہو, تو وہاں پر ہے. لیکن عام اختیار دے دینا بغیر کسی پابندی کے, یہ اسلام کے منافی ہے. پھر وقف کرنے والے نے جس مقصد کے لیے وقف کیا ہو اس کی انکم اسی مقصد پر خرچ کی جا سکتی ہے, کسی اور پر نہیں. مثلا ایک آدمی نے وقف کیا اپنی کوئی پراپرٹی, اور اس نے کہا اس کی انکم ہسپتال میں لگا دیں, غریبوں کے علاج پر لگا دیں, بچیوں کے جہیز کا, شادیوں کا انتظام اس سے کر دیں, تو آپ اس کو کسی اور جگہ نہیں خرچ کر سکتے. اس قانون میں یہ کہا گیا کہ منسٹر اوقاف کو یہ اختیار ہے وہ نالیوں پر, گلیوں پر, سڑکوں پر اس کو لگا دے, یہ بھی شریعت کے منافی ہے.
پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں اس کے فیصلے کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. پھر اس قانون کے ذریعے سزائیں بڑھا دی گئی ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں کہ وقف صرف یہ نہیں ہوتا کہ وقف جگہ پر مسجد بنی ہے, مدرسہ بنا ہے, بلکہ ہسپتال بنتے ہیں, فلاحی ادارے بنتے ہیں, رفاہی ادارے بنتے ہیں. اور وقف جو ہے وہ غیر مسلموں کے ہاں بھی ہے, مسلمانوں کے ہاں بھی ہے. لیکن کسی کی وقف کے قانون میں اس طرح کے قوانین نہیں بنائے گئے جیسے پاکستان میں بنائے گئے. اور میں یہ بات بھی ذرا عرض کر دوں کہ یہ اسلام آباد میں بنا تھا, لیکن 18ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے چونکہ قومی اسمبلی میں بننے والا قانون صوبوں پر نافذ نہیں ہو سکتا, وہ خود مختار ہیں, مگر یہ قانون پنجاب میں بھی بن چکا ہے, یہ سندھ میں بھی بن چکا ہے, یہ دیگر صوبوں میں بھی بن چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چاہیے یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے, علماء کرام کو اعتماد میں لیا جائے. وقف سے جو متاثر اس قانون سے ہو رہے ہیں, پھر سزائیں بڑھا دی گئیں, کروڑوں روپے جرمانہ, اور جیلوں میں, اور ہر وقف کو آپ لازماً پابند ہوں گے کہ رجسٹرڈ کرائیں ایڈمنسٹر اوقاف کے. ایک طرف تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ اداروں کو پرائیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے مالیاتی ادارے پرائیویٹ, تمام بینک پرائیویٹ کر دیے, ہم نے کتنے صنعتی ادارے پرائیویٹ کیے, تعلیمی ادارے پرائیویٹ کیے, اور دوسری طرف ہم پرائیویٹ سیکٹر کی چیزوں کو سرکار میں لے رہے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سٹیل مل کو پرائیویٹ کر دو, پی آئی اے کو پرائیویٹ کر دو, اور دوسری طرف آپ گورنمنٹ پر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں کہ تمام جتنے بھی پرائیویٹ وقف ہیں وہ تمام, کیا گورنمنٹ نے جو اپنا محکمہ اوقاف, ان کے پاس جو اوقاف ہیں, کیا ان کو انہوں نے ٹھیک کر لیا ہے؟ وہ صاف شفاف نظام ہے جو آپ پرائیویٹ وقف کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں. اچھا مولانا صاحب, پہلی بات تو یہ دیکھیں, شوکت خانم جیسے چیزیں وہ وقف سے چلتی ہیں, عیدی کے بہت ساری چیزیں وقف سے چلتی ہیں. پاکستان کے اندر اسپتال اتنے زیادہ ہیں, تو کل کو تو اگر عمران خان صاحب چلے گئے تو شوکت خانم وہ بیچ کے وہاں پر ہوٹل کھول دیں گے, تو کیا کر لیں گے عمران خان صاحب؟ بالکل درست فرمایا آپ نے, بالکل درست فرمایا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلا تاخیر اس پر نظر ثانی. ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی, ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, چونکہ ہمارا کوئی پولیٹیکل کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب نے ہم سے کہا کہ آپ اپنے تحفظات ہمیں لکھ کر دے دیں. چنانچہ ہم نے وہ لکھ کر دیے. اس ملاقات میں میں بھی تھا, مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی تھے, مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تھے, پروفیسر ساجد میر صاحب بھی تھے, اور اسی طرح پر کئی وزراء بھی تھے. کل جو میٹنگ ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا, ہم نے میں عرض کر دوں علیہ مقبول صاحب, ہم نے اکتوبر میں ان کو بھیج دیا. ان کی طرف سے چند دن پہلے آیا کہ آپ ترمیمی بل بنا کر بھیج دیں ہمیں. حالانکہ یہ کام تو لا منسٹری کا تھا, لیکن ہم نے کہا خدمت کر سکتے ہو, تو ہم نے اپنے تحفظات کا ترمیمی بل بنا کر ان کو بھیج دیا. تو اب چاہیے یہ کہ اسپیکر قومی اسمبلی اپنے وعدے کے مطابق اس کو اسمبلی میں لائیں, اس کو ٹھیک کریں, اور اس کے بارے میں وزیر اعظم کو اور صدر پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اضطراب ہے, بے چینی ہے, یہ فلاحی رفاہی ادارے اس سے بہت متاثر ہوں گے, اور اس سے غریبوں کا نقصان ہوگا, اور آپ کے بہت سے بنیادی ادارے آئندہ بن نہیں سکیں گے. بہت شکریہ مولانا, آپ نے بڑی تفصیل سے اس ایشو پر روشنی ڈالی اور ہمارے ناظرین کو آگاہ بھی کیا. بالکل, اور یہ سب بات تو وہی ہے کہ کل کو کوئی بندہ وقف کرے گا نہیں نا, بغیر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے آپ یہ کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ بعد میں اس کو یوٹرن لینا پڑے. کل کو نمل یونیورسٹی کو جا کے اٹھا کے بیچ دیں اور کہے گے جی یہ صحیح کام نہیں کر رہی, اس پہ ہم کچھ کرنے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں افیکٹو کا نہیں, یہ کنٹرول, یہ خواہش یہ ہے نا. بات تو صحیح کہتے ہیں, ایک جگہ بیچ رہے ہیں, ایک جگہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے. میں تو کہتا ہوں اوقاف کے مسائل پبلک کو دے دینی چاہیے, میونسپل کمیٹیز کو دے دینی چاہیے. اتنا بڑا محکمہ, اور سارا پتہ کیا ہوتا ہے, پیسے داتا صاحب کے ہوتے ہیں, اور گاڑی ایڈمنسٹریٹر اوقاف کی ہوتی ہے, فلانے کی گاڑی, فلانے کی یہ وہ سارا کچھ. چلے جی, بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ اہم ڈیولپمنٹ جو افغانستان میں ہوئی ہے اس کا, اور ایک مظاہرین بیٹھے اس وقت سٹیل ملز کے متاثرین, ان کی بھی تھوڑی سی پروگرام میں ذکر کریں. جی ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. افغانستان میں ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو امریکہ کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان زلمے خلیل زاد سے ملاقات سے انکار کیا ہے اشرف غنی صاحب نے. یہ وہی زلمے خلیل زاد ہیں جنہوں نے اس تمام تر مذاکرات کے
फैसिलिटेट किया, तमाम तर मुज़ाकरात के अंदर पेश रहे, पाकिस्तान के कई दौरे किए। और ये साहब ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, सुना है भारत से भी कोई अहम शख्सियत काबुल में मौजूद है। अजीत डोल वहाँ चला गया, वो जो मेन आर्किटेक्ट। इंडिया जो है, अब इंडिया ईरान और अफगानिस्तान इस दोबारा उछल रहे हैं जो नई इंतजामिया के बाद बहुत सारे तवक्कुआत। देखिए, एक तो उसने पहले इनकार किया, दूसरी जो अहम तरीन बात हुई है 11 जनवरी 2021 को 209वां कोर जो था बल्ख में जो थी, उसका कोर कमांडर तब्दील हुआ। सही है। तो उसकी तब्दीली की जो तकरीब थी, उसकी सदारत जो है वो जनरल स्कॉट मिलर ने की। अमेरिकी गायब हो चुके हुए थे, लेकिन अमेरिकी जनरल जो है, इसका मतलब जो है कि वो जो एस्टैब्लिशमेंट थी जिसको ट्रंप ने थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ था, वो जो डीप स्टेट वाली चीजें थी वो दोबारा उछलना शुरू हो गई हैं। तो एक तो वो वहां पहुंच गए हैं, लगता है दोबारा मार खाने आएंगे। दूसरा, अशरफ गनी ने 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया CNN को, और CNN ने उससे पहले एक तकरीर चलाई उसकी, और तकरीर थी उसकी फोर्सेस के साथ अपने, कि तुम वो फोर्सेस हो जो कुर्बानी दे रही हैं और अमेरिका में हमले नहीं हो रहे। अगर आज तुम कुर्बानी देना बंद कर दो तो न्यूयॉर्क जो है उस पर हमला हो, वाशिंगटन जो है उस पर हमला हो, बाकी जगह पर हमले, तुम्हारी जो बच्चे मर रहे हैं ये बुनियादी तौर पर अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए मर रहे हैं। और फिर उसके बाद उसने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में उसने कहा है कि अमेरिका को अपने नहीं बल्कि आलमी अमन के मफाद के लिए अफगानिस्तान में जंग जारी रखनी चाहिए। और उसने बड़े फख्र से कहा कि मेरे दौर में सिर्फ 98 अमेरिकी जो हैं वो मरे हैं, वरना आप लाशों के हम बार उठा रहे थे। और साथ उसने ये कहा है कि उसके बदले में मेरे अपने बच्चे मर रहे हैं और आप जहां से भाग रहे हो, आप हमें किसके रहमो करम पे छोड़ के जा रहे हो। उसके साथ ही उन्होंने जिस वक्त वो कर रहा था तो उन्होंने नीम रोड में बमबारी की, सिविलियंस के ऊपर 18 शहरी जो है उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन इस दौरान तालिबान ने अपनी फिर कार्रवाइयां जारी की, और तालिबान की कार्रवाइयों से वो चीखते हैं कि फिर ये क्यों करते हैं, वो करते जाएं, सब ठीक है। इस दौरान में 3 शर्तें थी जो ज़ुल्म खलीलजाद ने अशरफ गनी को पेश की थी। एक तो पहली शर्त उन्होंने ये पेश की थी कि आप तालिबान के साथ और उनके साथ जो है वो मिल के हुकूमत बना लें। दूसरा यह है कि तालिबान जो है वो अलहदा एक हुकूमत अपनी बनाएं और वो जिसको चाहें उसमें से कर दें, हम उनको कह देंगे कि आपको भी और बाकियों को भी इस हुकूमत में शामिल करें। और तीसरा जब तक खत्म करो दोबारा इलेक्शन करा सही। ये 3 शर्तें, उसने इन तीनों शर्तों को नहीं माना और उन्होंने कहा हम रहेंगे। और पीछे अब्दुल्ला और ये लोग और इंडिया और अजीत डोवल और बाकी जो शुमाली तात के लोग, हिज़्ब का कल बंदा आया हुआ था ना, करीम खलीली जैसा, कि वो एक ऐसी लॉबी है कि जो करीम खलीली इसलिए आया हुआ था कि हजारों पे अमेरिकन ट्रस्ट नहीं करते थे, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के थ्रू एक रास्ता निकले, तो ये एक सूरत हाल जो है बन जाए। अब ये वो कैफियत है जिस कैफियत के अंदर तीनों ने जो बाइडेन से बहुत उम्मीदें लगा रखी हुई। एक तो ईरान ने ये लगाई हुई है को ईज करेगा और सारा कुछ पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, और सारा अगरचे को पाबंदियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाबंदियां पहले लगी हुई थी, इंडिया को तेल बेच रहा था, इंडिया को कभी किसी ने कहा ही नहीं कि आपने ईरान से क्यों तेल खरीदते हो। वो पूरे का पूरा अफगानिस्तान के अंदर नेटवर्क बना रहा था, उसको कोई नहीं, बल्कि जो हेलमंद के अंदर जब वो बरतानी सिपाही फंसे थे तो ईरानियों ने आकर उनको निकाला था। और बारह छोड़ दे इस बात को, इंडिया का भी यही बेसिकली सारे का सारा इशू है कि जो यहां पर हो रहा है। इस सिनेरियो के अंदर लगता यह है कि तालिबान जो हैं, क्योंकि तालिबान ने जो कल बात की है ना, उसने उनके जो वर्दक नईम वर्दक ने तर्जमान जो है, नहीं वर्दक जो है ना हजारों का इलाका है। अच्छा, हाँ, तो नईम वर्दक उसने पश्तून है। नईम वर्दक ने जब वर्दक को पश्तून कबीला था, वर्दक ने जब बात की है ना, मुझे कहा है कि ये मुज़ाकरात हमने शुरू किए थे, क्योंकि हमारी अमेरिका के साथ डील हो गई थी कि तुम जाओ, हम संभाल लेंगे, हम देखेंगे। हमने नजीबुल्लाह को नहीं निकाला, हमने काबुल पे कब्जा, हमारे को नई बात है ये चीज। उसने कहा ये हमारा एहसान है कि हमने मुज़ाकरात शुरू किए कि आओ मिल बैठ के अफगानिस्तान में अमन तलाश करते हैं। लेकिन ये समझते ये हैं कि नहीं, हमें अमन उस तरह नहीं चाहिए, हम डंडे से अमन मानते हैं। तो फिर ठीक है, जंग हमने कौन सा नई चीज है? अब तालिबान के लिए जंग को नई चीज नहीं है,
اشرف غنی کے لیے ان کے لیے نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنی ٹریننگ امریکن سے لی ہوئی ہے اور بری طرح ذلت میں شکست کھائی ہوئی. اشرف غنی کی حیثیت کہہ رہا ہے کہ جب امریکن چلیں گے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگلے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. چلے آگے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور ایک اور اہم ایشو ہے کہ جو اسٹیل ملز کے حوالے سے جو فیصلہ کر چکی ہے حکومت اس کو پرائیویٹائز کرنے کا گولڈن ہینڈ شیک بھی دیا ہے, لیکن ابھی بھی بہت سارے ملازمین ہیں جو 2 دن سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں, خواتین ہیں, اہل خانہ ہیں. ہمارے نمائندے ہیں محمد حماد, انہوں نے وہاں پہ ان سے جا کے بات چیت کی ہے, ان سے تھوڑا سا احوال سن لیتے ہیں, پھر اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرتے ہیں اور پروگرام ہوتا ہے. سنائیں ذرا. جی دیکھیں, اسٹیل ملز کے 4,500 ملازمین جو فارغ کیے گئے ہیں وہ 3 روز سے احتجاجی دھرنے میں اسٹیل ملز کے چیئرمین کے گھر کا گھراؤ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے کیمرامین سلمان سے میں کہوں گا یہ خواتین ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے یہاں پر احتجاج میں بیٹھی ہوئی ہیں. تیسرا روز ہے, کھلے آسمان کے نیچے جو ہے سردی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آگ لگا کر یہاں پر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو اسٹیل ملز ملازمین کے یہ بچے ہیں جو تیسرے روز سے یہاں پر احتجاج میں بیٹھے. بڑی تعداد میں خواتین, بچے, مرد اور بوڑھے حضرات اپنے حق کے اور اپنے مطالبات کو پورا کروانے کے لیے یہاں پر یہ احتجاج کر رہے ہیں. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا یہ وہ اسٹیل ملز کے چیئرمین کا گھر ہے جہاں پر پولیس اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں, لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر بھی یہاں پر آئے تھے, لیکن ان کو بھی یہاں اندر جانے نہیں دیا گیا. یہ وہ مناظر ہے جو وفاقی حکومت کی جانب سے, وفاقی حکومت کے وزیر حماد اظہر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسٹیل ملز ملازمین کو جو ہے وہ گولڈن شیک بھی دیا جائے گا. اب ہم بات کر لیتے ہیں جو اسٹیل ملز کے جو جی مطلب یہ تو, اور یہ سب جس کا بھی ہوتا ہے احتجاج کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ سرکاری ملازمین اسلام آباد کی طرف احتجاج ہے, ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن سنوائی کیوں نہیں ہوتی؟ نوبت کیوں آتی ہے جب ہر چیز طے ہو گئی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, پھر یہ کیوں پھر ڈیلیز؟ ہمارے یہاں ریڈ ٹیپزم بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے نا. اب ہمارے یہاں آپ نے گولڈن شیک ہینڈ کہہ دیا, اب اس میں نکالیں گے کہ جی اس کے اندر سے تمہاری سروس ہو گئی ہے, پوری نہیں ہوئی ہے, یا تم تو کسی اور کے اس پہ تھے, یہ تمہارا گریڈ اس قسم کا ہے, یہ اتنے نہیں تو اتنے دے گئے. میں آپ کو بتاؤں یہ پاکستان وہ ظالم ترین جگہ ہے. ہمارے ایک میں انفارمیشن سیکرٹری تھا, تو ایک یہاں پر بڑے مشہور تھے آغا صاحب جو کہ انفارمیشن کے ڈائریکٹر تھے پولیس سروس میں, جو تھا وہ پولیس سروس آغا اسلم, ان کو وہ فوت ہو گئے. ان کی بیوہ جو تھی کچھ 5 مہینے کے بعد میرے پاس آ گئی کہ میری خاوند کی پینشن جو آ گئی ہے, لیکن جو پینشن کے کاغذات نکالنے کے لیے وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ جو پیسے ملیں گے اس میں سے اتنے میرے پاس ہے, 10% میرے پاس ہے. میں نے بلا لیا, میں نے کہا کل تک وہ تمہارے ساتھ چائے پی رہا تھا, کھانے کھا رہا تھا, ہنس رہا تھا, تم اس کی بیوہ سے تم پیسے مانگتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ ہوتی ہیں چیزیں. ضمیر مردہ, خود اس کو قبر میں اتار کے آئے ہوں گے اور اس کی بیوہ سے پیسے مانگتے. عادت پڑی بھی ہے, اب ظاہر ہے. چلیں جی, اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.